बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम वन एक्ट प्ले द बॉय कम्स होम ये पढ़ेंगे। ये सेकंड वन एक्ट प्ले है और ये बी ए इंग्लिश में होता है, बी ए इंग्लिश में या बी ए इंग्लिश का ये हिस्सा है। ये पेपर ए में क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। वन एक्ट प्लेस का एक क्वेश्चन होता है, इसी तरह शॉर्ट स्टोरीज़ के 2 क्वेश्चन होते हैं और इन तीनों क्वेश्चन में से कोई सा एक क्वेश्चन करना होता है और हर क्वेश्चन के आगे 2 पार्ट्स होते हैं। यानी ये वन एक्ट प्ले से अगर द बॉय कम्स होम से आता है तो एक इसमें से आ जाएगा, एक किसी और प्ले में से आएगा। तो इसके बारे में उर्दू में थोड़ा सा मैं आपको इसको ट्रांसलेट कर दूँ, रादर इसका जो समरी या खुलासा बयान कर देता हूँ। द बॉय कम्स होम, इसका मतलब लड़का घर आता है या लड़का घर लौटता है। तो ये ए मिलन ने ये ड्रामा लिखा है। तो इसके अंदर एक लड़का है, उस लड़के का नाम है फ़िलिप, लड़के का नाम है फ़िलिप और वो अपने अंकल के पास रहता है, अंकल जेम्स। अंकल का नाम है अंकल जेम्स। वो अंकल के पास इसलिए रहता है क्योंकि फ़िलिप के वालिद का बचपन में ही इंतकाल हो गया था और अब जो है वो अपने अंकल के पास रहता है। तो उसके जो अंकल हैं वो बहुत सख्तगीर हैं, बहुत गुस्से वाले हैं और घर में किसी की जुर्रत नहीं है, किसी की मजाल नहीं है कि उनके सामने कोई ऊंचा बोल ले या उनसे कोई डिसएग्री कर ले, उनसे किसी बात पे कोई इख्तलाफ करे। तो एक डिक्टेटर की तरह उन्होंने घर के अंदर अपने असूल बनाए हुए हैं और उसके ऊपर सख्ती से कारबंद रहते हैं वो। मिसाल के तौर पे जो नाश्ता है यानी ब्रेकफास्ट जो है वो भी 8 बजे का आर्डर है, यानी 8 बजे आपने नाश्ता करना है और 8 से अगर आप रह गए, खुदा न खास्ता घर का कोई फ़र्द जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया है तो उसको नाश्ता नहीं मिलेगा, वो फिर आगे लंच में ही खा सकता है। तो घर के अंदर टोटल जो लोग रहते हैं, तो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। एक अंकल जेम्स हैं, एक उनकी वाइफ है, उसका नाम है आंट एमिली या चची एमिली उसको कह सकते हैं चूँकि फ़िलिप की वो चची है, और एक नौकरानी है उसका नाम है मैरी, वो घर का काम वगैरह करती है। एक इन्होंने बावर्चन रखी हुई है, कुक रखी हुई है, मिसेस हीगन्स, उसका नाम है मिसेस हीगन्स। अब होता इस तरह है कि फ़िलिप की उम्र जब 19 साल होती है तो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाती, पहली जंग अज़ीम जो है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है इट स्टार्टेड इन 1914, 1914 में स्टार्ट हुई थी और 1918 तक ये जारी रही थी। तो जब उसकी उम्र थी जस्ट 19 ईयर तो जंग शुरू हो गई और हुकूमत ने ज़बरदस्ती तमाम नौजवानों को आर्मी में भर्ती कर लिया। जिनकी उम्र भी 18 साल से ऊपर थी सब को उन्होंने जबरन फ़ौज में भर्ती कर लिया। ज़बरदस्ती जो है बाई आर्डर जो है उन्हें इनरोल कर लिया। तो लिहाजा फ़िलिप को जो है वो आर्मी में जाना पड़ा और 4 साल तक वो मुख्तलिफ़ महाज़ों पर ये जंग अज़ीम नंबर 1 जो है, ये पहली जंग अज़ीम में वो हिस्सा लेता रहा। और जब पहली जंग अज़ीम 1918 में इख्तिताम पजीर हुई तो उस वक्त उसके सामने ऑप्शन रखा गया कि अब अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो चूँकि वो कैप्टन था तो आपको इसी रैंक पे हम आगे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, आप कैरी ऑन कर सकते हो, लेकिन अगर आप छोड़ना चाहते हो तो इट्स अप टू यू, चॉइस आपके पास है, आप जा सकते हो छोड़कर। तो उसने दूसरा ऑप्शन लिया, यानी फ़िलिप ने फ़ौज से, चूँकि वो बड़ा तंग था, वहाँ पाबंदियों से या पाबंदी की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था, तो लिहाजा वो वापस आ गया। वापस वो आज रात को आया है, यानी गुज़श्ता रात को वो तकरीबन 10 बजे वापस आया है। तो अंकल जेम्स तो सोए हुए थे, अंकल जेम्स सबसे पहले सो जाते हैं। वो अपनी चची के साथ और नौकरानी के साथ कोई बातें करता रहा, अपने जंग के कुछ वाक़यात बताता रहा और सुबह जो है वो लेट उठा है। अब उसका पहला दिन है, लेकिन ये वो फ़िलिप नहीं है
جو جنگ پر جانے سے پہلے تھا۔ جنگ پر جانے سے پہلے تو یہ بہت ہی مطلب ڈرپوک سا تھا، انکل جیمز کے سامنے تو یہ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب 4 سال جنگ لڑنے کے بعد جنگ نے اسے نڈر بنا دیا، بہادر بنا دیا ہے، اور ایون موت کو اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کو دیکھا ہے، اور کئی لوگوں کو اپنے ہاتھوں میں مرتے دیکھا ہے۔ تو اب انکل جیمز اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ آرام سے اٹھا ہے۔ 10 بجے وہ اٹھا ہے، اٹھنے کے بعد وہ ڈائننگ روم میں آیا ہے تو خالی تھا، مطلب اس میں سے ناشتہ وغیرہ اٹھا لیا گیا تھا۔ تو واپس مارننگ روم میں وہ آیا ہے اور اس نے بیل دی ہے، فلپ نے۔ تو بیل جیسے ہی اس نے دی ہے، ٹیبل پہ بیل ہوتی ہے ملازم کو کال کرنے کے لیے، پرانے زمانے میں ٹیبل پہ بیل رکھی ہوئی، یا ویسے بھی آفس میں بیل دیتے ہیں تو پھر پی این اندر جاتا ہے۔ تو وہ خادمہ جو ہے میری، وہ اندر آتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے لیے ناشتہ لے کر آؤ۔ تو وہ بڑی گھبرا جاتی ہے، وہ کہتی جی پتہ نہیں مسز ہگنس کیا کہے گی، کیونکہ ناشتہ 8 بجے سے آگے پیچھے ملتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ کہتا نہیں، اسے کہو میرے لیے جو ہے ناشتہ فوراً تیار کرے۔ اتنے میں جب وہ چلی جاتی ہے، اتنے میں آنٹ ایملی یا چچی ایملی آ جاتی ہے۔ دونوں چچی اور بھتیجا آپس میں تھوڑی گفتگو وغیرہ کرتے ہیں، تو اتنے میں وہ نوکرانی لوٹ آتی ہے۔ نوکرانی آ کے کہتی ہے کہ مسز ہگنس جو ہے وہ آنٹ ایملی کو بلا رہی، بلکہ آنٹ ایملی کو یا چچی ایملی کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ مسز ہگنس جو کوک ہے یا باورچن ہے، وہ آپ کو کچن میں یاد کر رہی ہے۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ نوکر بھی جو ہے وہ سر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ تو نوکروں کو پتہ ہے کہ انکل جیمز کو اس ہم نے صرف جواب دینا ہے، باقی نیچے سب نوکر اور مالک برابر ہیں۔ مطلب ہے اس کی جسارت دیکھیں کہ بجائے خود آنے کے وہ مالکن کو بلا رہی ہے کہ آ کے میری بات سنو، اور کہنا اس نے کیا تھا؟ کہنا اس نے یہی تھا کہ دیکھو یہ آپ کو بھتیجا جو ہے 10 بجے ناشتہ مانگ رہا ہے، تو لہٰذا میں ناشتہ نہیں بنا سکتی۔ تو فلپ کو یہ بات ناگوار گزری ہے۔ آنٹ ایملی جو ہے وہ جانے لگتی ہے مسز ہگنس کی بات سننے کے لیے، لیکن وہ اسے روک لیتا ہے۔ فلپ اسے روک لیتا ہے، کہتا ہے آنٹی آپ وہاں نہیں جائیں گی، آپ مالک ہیں، اگر اسے کوئی بات کرنی ہے، وہ نوکر ہے، وہ ادھر آ کے ہمارے ساتھ بات کرے۔ اور میری کو کہتا ہے کہ تم جاؤ اسے بتا دو کہ ادھر آ کے بات کرو۔ تھوڑی دیر بعد وہ مسز ہگنز آ جاتی ہے، کوک یا باورچن جو ہے، اور اسے وہ کہتا ہے کہ مجھے ناشتہ چاہیے تھا، کیا اس ملازمہ نے یا میری نے آپ کو بتایا نہیں ہے؟ تو وہ کہتی جی ناشتہ جو ہے وہ 8 بجے ہوتا ہے جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں، اور 8 بجے ہی ناشتہ ہوگا جب تک مجھے فردر آرڈرز نہیں ملتے، یعنی مزید یا نئے احکامات جاری نہیں ہوتے، تو میں 8 بجے کے آگے پیچھے ناشتہ نہیں بنا سکتی ہوں۔ تو پھر وہ فلپ اسے کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے، سنیں پھر نئے آرڈرز یہ ہیں کہ میرے لیے 2 ایگز جو ہیں 2 ایگز بوائل کر لیں، اور ایک کافی بنا لیں، اور ایک ہیم وہ میرے لیے لے آئیں۔ تو وہ کہتی کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس گھر میں مجھے کس کا حکم ماننا ہے؟ تو فلپ اسے کہتا ہے ہاں، جس نے ناشتہ کرنا ہے آپ کو اس کا حکم ماننا ہے، یعنی انکل جیمز کو اگر ناشتہ چاہیے تو وہ اگر 8 بجے سے آگے پیچھے نہیں کرتا تو اسے نہ دیں، لیکن ہم نے کرنا ہے تو ہمیں دے دیں۔ خیر وہ آگے ایک اور پتہ پھینکتی ہے، ترپ کا پتہ جسے کہتے ہیں، جھوٹی دھمکی دیتی ہے، کہتی ہے ٹھیک ہے پھر اگر اس طرح آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے، وہ باورچن کہتی ہے، تو پھر میری طرف سے نوٹس ہے، یعنی 1 مہینہ میں آپ کے گھر میں نیکسٹ منتھ کام کروں گی، 1 منتھ یہ جو رننگ منتھ ہے، آگے اپنی نوکرانی کا یا اس کا کوک کا انتظام کر لیں۔ تو فلپ کہتا ہے پھر 1 مہینہ تو آپ بڑی پریشان ہو کے یہاں پہ گزارا کریں گی، تو اگر ہم آپ کو ابھی سے فارغ کر دیں تو آپ ابھی چلے جاؤ۔ تو وہ آنٹ ایملی سے پوچھتا ہے کہ اس کی پے کتنی ہے؟ وہ بتاتی ہے جی اتنی پے ہم اس کو دیتے ہیں۔ تو وہ چیک بک نکالتا ہے اپنی جیب سے، چیک بک نکال کے اس کے اوپر چیک کے اوپر اس کی پے لکھتا ہے، اور اسے چیک پھاڑ کے پکڑا دیتا ہے کہ یہ لو، ناؤ یو کین لیو جسٹ ناؤ، ابھی آپ جا سکتی ہیں، یعنی 1 مہینہ آپ کو پریشانی ہوگی، ہم ایڈوانس میں آپ کو پے دے رہے ہیں، آپ یہاں سے چلتے بنو، ہم انتظام کر لیں گے۔ تو وہ چیک نہیں پکڑتی، وہ حیران ہو جاتی ہے
وہ کہتی ہے، اسے بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا. وہ کہتا ہے جاننے کی کس نے بات کی تھی، نوکری تو چھوڑنے کی میں نے بات ہی نہیں، مکر گئی، یعنی یو ٹرن اس نے لیا ہے. اور وہ کہتا ہے اچھا میں نے سمجھا شاید آپ نے جانے کی بات کی تھی. نہیں نہیں، وہ کہتی میں نے تو ایسی بات ہی نہیں کی تھی، اگر آپ مجھے اچھے طریقے سے کہتے تو میں ناشتہ بنا لاتی، ڈیسنٹلی اگر مجھے کہتے. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اوکے لیٹ می سے ڈیسنٹلی اگین. تو دوبارہ وہ کہتا ہے 2 ایگز کافی اینڈ ہیم اینڈ تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ وہ تنزیہ طور پہ کہتا ہے کہ میں ڈیسنٹ آپ کے ساتھ ہوں. تو وہ بیچاری سپیچ لیس ہو کہ کوئی اس کے بات اسے سمجھ نہیں آتی، وہ چلی جاتی ہے. تو جیسے ہی وہ چلی جاتی ہے تھوڑی دیر بعد میری جو ہے وہ ایگز وغیرہ لے کے اور کافی اور ہیم لے کے وہ لے کے آ جاتی، ڈائننگ روم میں رکھتی ہے اور ڈائننگ روم میں وہ چلا جاتا ہے ناشتہ کرنے. جیسے وہ ناشتہ کرنے ادھر چلا جاتا ہے، اب انکل جیمز جو ہے وہ اپیئر ہوتا ہے منظر پر. وہ آنٹ ایملی سے لڑنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ ابھی اٹھ رہا ہے اور میں نے اس کے لیے پورا دن ضائع کر دیا ہے، میں نے اسے ساتھ لے جانا ہے اور میں اس کو اپنے کاروبار میں لگانا چاہتا، بزنس میں لگانا چاہتا ہوں. ایکچولی ہوا ہے یہ ہے کہ فلپ کے جو ابو تھے یعنی انکل جیمز کے چھوٹے بھائی جو تھے، مرنے سے پہلے وہ وصیت کر کے گئے تھے کہ جب 25 سال اس کی عمر ہوگی، میرے بیٹے کی عمر جب 25 سال ہوگی تو اس وقت اگر یہ چاہے تو آپ اسے پراپرٹی میں سے حصہ دیں گے، یعنی اس سے پہلے اس کو آپ نے پراپرٹی میں شیئر نہیں دینا ہے. لیکن اب انکل جیمز جو ہے اس نے مطلب وہ کنجوس سا بندہ بھی ہے، کننگ مکار بھی ہے. اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کو اپنے انڈر اپنے بزنس میں لگا لوں گا تو یہ میرے انڈر ہی رہے گا، یہ کبھی پراپرٹی میں سے شیئر نہیں مانگے گا اور ایز اے ورکر میرے ساتھ یہ کام کرتا رہے گا. یہ اس کے ذہن میں آتا ہے اور اسی لیے وہ آنٹ ایملی سے کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس لڑکے کو یعنی فلپ کو اپنے ساتھ کام میں لگاؤں گا. اب جو ہے پڑھائی کی عمر تو اس کی نکل گئی ہے، اب 19 سال کا پہلے تھا جب وہ پڑھتا تھا، جب آرمی میں زبردستی اس کو لے گئے تھے. اب وہ 23 سال کا ہے تو اب وہ پڑھتا ہوا اچھا تو نہیں لگے، 23 سال کی عمر میں کیا پڑھے گا، یہ وہ لاجک دیتا ہے. لیکن آنٹ ایملی اسے کہتی ہے کہ بھائی بات یہ ہے، یہ وہ لڑکا نہیں جو تو سمجھ رہا ہے، مجھے لگتا ہے شاید آرمی والوں نے اسے کوئی سمجھا کے بھیجا ہے، تو آپ ذرا اس سے تمیز سے طریقے سے نرمی سے بات کریں، ایسا نہ ہو کہ آگے سے وہ دست و گریبان ہو جائے، آپ کے ساتھ لڑائی کرے کوئی. اور اب مجھے نہیں لگتا وہ تمہاری اس طرح بات مانے گا جیسے پہلے مانتا تھا، یا ہم لوگ جیسے آپ سے ڈرتے ہیں ویسی بات نہیں ہے. اور اس نے تھوڑا سا اشارہ دے دیا ناشتے والی بات کا بھی. تو وہ کہتی ہے کہ جیمز میں آپ کو ٹھیک سے سمجھا نہیں پا رہی ہوں، اگر آپ صحیح وضاحت چاہتے ہیں تو مسز ہیگنز کو بلا کے پوچھ لیں کہ یہ وہ لڑکا ہے یا کوئی اور ہے. اب جو انکل ہے، انکل جیمز جو ہے یہ اصل میں ڈرپوک سا بندہ ہے. اس نے یہ بات سنی تو دل میں تو اس کے تھوڑا سا خوف آ گیا ہے، لیکن وہ کہتا نہیں اس کو بلاؤ. تو ادھر ہی کھڑی ہو کے آنٹ ایملی اسے آواز دیتی کہ فلپ انکل جیمز ویٹنگ فار یو. تو وہ کہتا ہے جی اس کو کوئی ادھر ہی آ جاؤ، ادھر سے یعنی آواز دیتا ہے. تو یہ بات سن کے واقعی انکل جیمز جو ہے وہ دنگ بھی رہ جاتے ہیں اور اس کے خوف میں دل میں جو اس کا خوف ہے اس میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن پھر وہ کہتا ہے نہیں، اسے کہو تم ادھر آ جاؤ. تو پھر وہ آنٹ ایملی اسے کہتی ہے، اس کی چچی کہتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں تم ادھر آؤ. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر اسے کہو ویٹ کرو، میں ناشتہ کر کے ہی آؤں گا. یہ جب دو باتیں ہوئی ہیں تو واقعی انکل جیمز جو ہے اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یار یہ تو واقعی جو ہے کچھ اور بندہ ہے. تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میرے بڑے کام پڑے ہوئے ہیں. آنٹ ایملی اپنے شوہر کو کہتی ہے تو بچے سے ذرا تمیز سے بات کرنا، ابھی تھوڑی دیر بعد وہ آئے گا تو زبردستی نہیں کرنا. اگر زبردستی آپ اسے اپنی جاب میں یا اپنے بزنس میں انڈلج کریں گے، لے جائیں گے، انڈکٹ کریں گے تو وہ آگے سے ریزسٹ کرے گا. تو پیار سے بات کرنا. تو وہ کہتا جاؤ جاؤ میں کر لوں گا. تو جیسے ہی وہ چلی جاتی ہے تو انکل جیمز جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، سردیوں کا موسم ہے، سامنے انگیٹھی لگی ہے، کوئلے جل رہے ہیں.
تو وہاں وہ بیٹھتا ہے تو اس کو اونگ آتی ہے اور کرسی کے اوپر وہ سو جاتا ہے انکل جیمز۔ تو جیسے ہی وہ کرسی کے اوپر سو جاتا ہے تو اسے خواب آتا ہے۔ اب خواب کا منظر ہے، ڈریم سین ہے۔ خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ فلپ جو ہے وہ اندر آیا ہے اور یہ فلپ کو کہتا ہے کہ تم بزنس میں آ جاؤ، میں نے تمہیں بزنس پہ لگانا ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، بزنس میں میرا انٹرسٹ نہیں ہے، میں نے آگے اسٹڈیز پوری کرنی ہے، میں نے انجینئرنگ کرنی ہے اور آرکیٹیکٹ بننا ہے۔ آرکیٹیکٹ یہ ماہر تعمیر جس کو سول انجینئر کہتے ہیں، اس میں میرا انٹرسٹ ہے۔ تو وہ اسے کہتا ہے نہیں، اگر تمہیں میرے گھر میں رہنا ہے تو پھر تمہیں میرے احکامات ماننے پڑیں گے۔ اگر تم بزنس میں نہیں آؤ گے، پڑھائی کی بات کرو گے تو یہاں سے نکل جاؤ پھر۔ تو وہ کہتا ہے اچھا، اگر یہاں سے نکلنے کی بات ہے تو ٹھیک ہے، مجھے میری پراپرٹی میں سے حصہ دے دیں اور میں چلا جاؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے جی آپ کو حصہ ملے گا جب آپ کی عمر ہوگی 25 سال، یہ وصیت میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا انکل اگر ایسی بات ہے، یعنی اس کو تنگ کرنے کے لیے انکل جیمز کو، یہ خواب کی بات ہو رہی ہے۔ فلپ کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر میری عمر 25 سال ہو گئی ہے۔ اس نے کہا جی کب ہوئی ہے؟ ذرا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی عمر 25 سال کب ہوئی ہے؟ کیونکہ 25 سال ویسے تو اس کی نہیں ہوئی ہے، 23 سال عمر ہے، 23 ایئر اس کی عمر ہے، کیونکہ 19 سال کا تھا جب وہ آرمی میں جوائن اس نے کیا تھا، اور 4 سال وہ جنگ لڑتا رہا، جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار جو ہے، اور اب 23 ایئر ہے۔ تو وہ اسے ویسے اپنے انکل کو تنگ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ انکل بات یہ ہے کہ ہم ایک محاذ جنگ پہ فرانس میں جنگ لڑ رہے تھے، تو ایک جنگل میں ہم جو ہے چھپے ہوئے تھے، وہ مورچوں کے اندر سے، مورچے کے اندر میں چھپا ہوا تھا، اور اوپر سے بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی تیز ہوئی کہ بارش کا پانی جو ہے وہ مورچے میں داخل ہو گیا، اور ہم جو ہے، بلکہ میں جو ہے وہ مورچے کے اندر ساری یونیفارم وغیرہ میری گیلی ہو گئی، بالکل میں پوری طرح گیلا ہو گیا، پورے بھیگ گیا پوری طرح۔ تو کہتا ہے انکل جی اسی وقت میری عمر جو ہے نا 25 سال ہو گئی تھی۔ یہ یعنی تنگ کرنے کے لیے طنزیہ طور پہ کہہ رہا ہے، یا شاید 35 ایئر ہو گئی تھی، یا شاید 45 ایئرز ہو گئی تھی۔ اس طرح اپنے انکل کو تنگ کرنے کے لیے بات کرتا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے جیب سے ریوالور نکال لیتا ہے۔ فلپ جو ہے اپنے کوٹ کے جیب سے، پاکٹ سے ریوالور نکالتا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے اس کو گھمانا شروع کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انکل جیمز تھوڑے سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور اسے کہتا ہے کہ یہ جیب میں رکھو، اسی طرح ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوڈڈ نہیں ہے، لیکن کیا پتہ یہ لوڈڈ ہو۔ تو فلپ اسے کہتا ہے انکل کو کہ انکل جی یہ غلطی کی بات نہیں ہے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اور آپ پریشان نہ ہوں، یہ لوڈڈ ہے، یہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید یہ لوڈڈ نہیں ہے، یہ لوڈڈ ہے، اور یہ غلطی نہیں ہوگی، اگر گولی چلے گی تو جان بوجھ کر چلے گی۔ اس کو یہ تنگ کرتا ہے۔ تو پھر بہرحال انکل جیمز کہتا ہے کہ تم ایک نہتے آدمی پہ حملہ کر کے بڑی مردانگی دکھا رہے ہو، تو بوڑھے آدمی پہ، اپنے بوڑھے انکل پہ، جس کے پاس مطلب ہتھیار بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے انکل، بات یہ ہے کہ ہے تو میرے فوجی اصول کے خلاف، لیکن چلیں ٹھیک ہے، حساب برابر کر دیتے ہیں۔ تو وہ دوسری پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہے، یہ خواب کی بات ہے۔ تو فلپ اس پاکٹ میں سے ایک دستی بم جو ہے، ہینڈ گرنیڈ جو ہے وہ نکالتا ہے، دستی بم گرنیڈ جو ہوتا ہے، اور وہ انکل کو پکڑاتا ہے کہ انکل یہ لیں، پھر آپ یہ لے لیں، میرے پاس یہ دو چیزیں، ایک آپ لے لیں، ایک میں اور آئیں، پھر لڑنا ہے تو پھر برابر ہو گئے ہم۔ تو انکل جیمز جو ہے وہ ڈرنا شروع کر دیتا ہے، کہتا نہیں نہیں پرے کرو، اس کو ادھر کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ پھٹ جائے۔ تو کہتا ہے انکل ڈرو نہیں، یہ پھٹے گا نہیں، کیونکہ یہ ڈمی ہے، اس کے اندر یعنی بارود یا ایکسپلوسیو نہیں ہے، یہ صرف ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے۔ تو انکل جیمز کو تھوڑا سا جو ہے تسلی ہوتی، حوصلہ آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں دھونس اور دھمکی میں آنے والا نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو فلپ کہتا ہے اچھا آپ دھونس اور دھمکی میں نہیں آنے والے، تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے فوراً ہی جو ہے نا یہ سارا اتنا لمبا مطلب فلم چلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو مجھے فوراً ہی سیدھا آپ کو شوٹ کر دینا